इलेक्शन चोरी हुआ है, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। मरियम नवाज साहिबा अपनी हर तकरीर में ये कहती हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है। काइंडली वो बता दें कि वक्त कौन सा है। जब ये हुकूमत नाकाम नज़र आती है तो मरियम भी कहेगी, मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगे, सब लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला ने कुछ जान छुड़ाई है। ये नया पाकिस्तान बनाने वाले बताएं ना आप पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, एक गरीब आदमी कहाँ खड़ा है। ये मदीना की रियासत बनाने वाले जो बड़े दावे करते हैं और ये सिर्फ तकरीरें करेंगे, बातें करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ब्रॉक न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का PP 32 के साबका उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली जनाब मियां तारिक महमूद साहब के पास। उनके सियासी सफ़र के ऊपर बात करेंगे और मौजूदा हुकूमत के बारे में भी उनसे बात करेंगे। तो चलिए हम अपने आज जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ब्रॉक न्यूज़ को, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम अपने बिला ताहीर अपने सवालात का अगर सिलसिला शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये कि अपने सियासी सफ़र के बारे में हमें और लोगों को बताइए। देखिए, काफ़ी जो मेरी उम्र से कुछ ज़्यादा वाले लोग हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरी उम्र से छोटे हैं, वो सब इस सूरत हाल को जानते हैं। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो जो मेरा इश्तिहार है उसके ऊपर लिखा हुआ था वक्त की आवाज़ जी। और वक्त की ज़रूरत थी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उस वक़्त जो मेरी पहला मैंने इलेक्शन लड़ा था उस वक़्त PP 31 थी, फिर उसके बाद 97 हो गई। वो जो 97 वाली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें डिंगा थाना, कुछ थोड़ा सा उसमें कम, लाला मूसा का एरिया, बैरून दूध कमेटी, लाला मूसा, वैरोवाल, निंदोवाल, ख्वासपुर, ये चक मुर्तज़ा, कुल्लेवाल गुजरा, कुल्लेवाल सईदा, ये ऊपर की बेल्ट थी काफ़ी लंबा चौड़ा जी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। इससे पहले भी मेरी कोशिश है कि मेरा मकसद कोई इक़्तिदार नहीं कि मैं कोई किसी से इक़्तिदार जो है वो खींचना चाहता हूँ या इस तरह की। मैं पिसे हुए लोगों को जब देखता था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये बेटियाँ जो बच्चियाँ अच्छे घरों की भी, गरीब घरों की, एजुकेशन की कमी थी, हालात बहुत ख़राब थे, रोड नेटवर्क सिरे से ही नहीं था, एक रोड भी नहीं थी पक्की, कोई स्कूल कॉलेज कोई कहीं दूर तक नज़र नहीं आते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1988 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो अपॉइंटमेंट के ऊपर स्कूल की साइड पे टीचर भर्ती करने जी। तो उस वक़्त आप यकीन जानिए कि PTC टीचर नहीं कोई मिलता था। मेरे पास जो लोग आते थे वो इधर से आते थे, खारियाँ की दूसरी साइड से। तो मेरे लिए ये टारगेट था कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को एजुकेशन के हवाले से इनको बहुत आगे लेके जाऊँ। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आज कम से कम 4 कॉलेज मेरे हवाले से बने हुए हैं, जिनकी ज़मीन, जिनका बनाना सारा कुछ। बुडिंगा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, इसके साथ अमरा कलाम में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बागड़ियाँ वाला में हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसी तरह हाई स्कूल तो हर यूनियन काउंसिल लेवल पे है, प्राइमरी स्कूल। जिधर भी किसी ने आवाज़ दी या मैंने महसूस किया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी लोगों को, मैं खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह समझता था अपने घर से कहीं ज़्यादा। तो मैंने लोगों के मसाइल, मेरे अपने मसाइल थे, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मैं इनको अपने ज़ाती मसाइल समझ के हल करता रहूँ। जी। सर, अगला सवाल ये है कि आज की जो पार्लियामेंट है और जो आपके दौर की पार्लियामेंट थी, इसमें वाज़े तौर पर जो फ़र्क है वो आप क्या महसूस करते हैं? जो हम कोशिश करते हैं तालीम की, वो तालीम अपनी जगह पे है कि डिग्री मिल गई, तालीम हासिल कर ली, उसके बाद सोसाइटी में चेंज लानी, लोगों को ये महसूस होना कि मैं एक एजुकेटेड बंदा हूँ, मेरी तालीम BA है या MA है या मेरे पास मास्टर की डिग्री है, तो मैं वो काम ना करूं जिसको देख के लोग कहें कि आज पाकिस्तान में पढ़ा लिखा मुआशरा क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 1988 वाली असम्बली में, 90 वाली असम्बली में, 97 वाली असम्बली में मैंने उन भी अपने कोलीग्स को देखा है जो ये तामत पहनते थे, सलवार कमीज़ पहनते थे, बड़ी कम एजुकेशन थी उनके पास, लेकिन शख्सियत थी उनके पास जी। जो स्पीकर, पहला स्पीकर था वो मियां मंजूर भट्टू साहब थे, ये परवेज़ लाई साहब मेरे दौर में भी स्पीकर रहे हैं, और भी बड़े लोग आए हैं।
لیکن بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے گفتگو ہوتی تھی اور کوئی یہ سوچتا نہیں تھا کہ کوئی ایم پی اے کی شان میں گستاخی کرے یا ایم پی اے اسپیکر کی شان میں گستاخی کرے. ایک بڑا اچھا معاشرہ تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اسمبلی سے اور جو کارکردگی نظر آتی ہے اور جو پارلیمنٹیرین جو تبدیلی لے کے آئے تھے, جو کہتے تھے کہ نیا پاکستان ہوگا, جب ان کی آپ باتیں سنیں, ان کی تقریریں سنیں, اور گورنمنٹ سائڈ پہ ہوتے ہوئے جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ قوم کو بتانے کیا آئے. آج آپ کو نظر آتی ہے اسمبلیوں کو دیکھتے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی بندہ اس کو اچھائی سے نہیں دیکھ رہا. جو وہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کریں. اور اس میں کس کی خرابی ہے؟ ہمیشہ جو گورنمنٹ سائڈ ہے, وزیر اعظم ہے, اس کی جو ٹیم ہے, اور جو حزب اقتدار ہوتی ہے, وہ اپنا رول اس طرح کا پلے کرتی ہے کہ اپوزیشن خود بخود ٹھیک ہو جائے. اپوزیشن کا تو حق ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولے. کبھی میں نے اس سے پہلے یہ جو نیا پاکستان بنانے والے آئے ہیں, یہ تحریک انصاف والے, نام دیکھیں, یہ مدینہ والی جو ریاست بنانے آئے ہیں, ذرا دیکھیں کہ کبھی جو گورنمنٹ سائڈ ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہے. یہ باتوں سے ہی جواب دینا چاہتے ہیں, یہ کرنے کچھ نہیں چاہتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں, جو جن کے پاس گورنمنٹ ہے, چاہے وہ ایم پی ایم این اے چاہے اور لوگ ہوں, ان کے پاس باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کارکردگی دکھائیں. آج میں اگر نہیں ہوں تو میری کارکردگی سامنے ہے سب کے کہ میں کیا کرتا ہوں. جو آج لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ اپنی ہر تقریر میں یہ کہتی ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے. کائنڈلی وہ بتا دیں کہ وقت کون سا ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کسی کاروباری بزنس مین کو, کسی سرکاری ملازم کو, کسی کام کے اوپر کام کرنے والے بندے کو, اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اگر اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہے, سب سے پہلے لوگوں کو انصاف چاہیے. کارپیٹنگ روڈ کو ایک طرف چھوڑ دیں. آج کیا یہ جو کہتے تھے کہ پولیس غیر سیاسی ہوگی, ہے غیر سیاسی؟ اگر پولیس ہی کسی کو انصاف نہیں دی, اس کے بعد آگے چلیں, ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ آئیں, کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی ادارہ انصاف کرتا یا میرٹ کے اوپر یا لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتا نظر آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو گورنمنٹ اس کا مطلب ہے گورنمنٹ فیل ہو گئی. گورنمنٹ نے یہ بات کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے, انہوں نے لے لیے. یہ کہتے تھے خودکشی کر لیں گے. وہ کدھر گئی ان کی باتیں؟ اگر آج پاکستان, آج سے 10 دن پہلے کی میں آپ کو جو فگرز ہیں وہ بتا رہا ہوں, وہ یہ ہیں کہ پاکستان 113 کھرب کا قرضائی ہو چکا. کیا اگر 113 تک پہنچا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی یہ موٹر وے بن رہا ہے, کوئی اورنج لائن بن رہی ہے, کوئی کالج نیا بن رہا ہے, کوئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, کوئی ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ بتا دیں کہ یہ ترقی ہوئی ہے اور پاکستان قرضائی ہو رہا ہے. چلو جی, انہوں نے قرضے لیے, اتار دیں گے, کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے؟ آج بے روزگاری بڑھ گئی ہے. آج دیکھیں کلاس 4 کی اگر بھرتی ہو رہی ہے تو ایک ایک سیٹ کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں. اس لیے جب یہ حکومت ناکام نظر آتی ہے تو مریم بھی کہے گی, میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہیں گے, سب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جان چھڑائے. بھئی اپنا کام تو دیکھو. مدینے کی ریاست, وہ جو مدینے والا تھا, اور جس طرح ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ان کے پاس سب سے پہلے انصاف تھا اور محبت تھی, اور اس طرح کا انصاف اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکا. بے شک. جی کچھ جو لوکل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو لوکل ایشوز میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے دور کے اندر شہنشاہ تعمیرات کا بھی لقب ملا, لوگوں نے کہا بھی اور آپ نے کر کے بھی دکھایا, تو پھر کیا وجہ بنی کہ ڈنگا تا کھاریاں روڈ کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کی مرمت نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ ڈنگا سے کھاریاں روڈ, ڈنگا سے لے کر میری کانسٹیچوینسی 113 یہ امرا کے ساتھ جا کے ختم ہوتی ہے. وہاں تک ڈبل روڈ تھی, آگے نہیں تھی. یہ عرصہ دراز سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, اور سڑکیں جو خراب ہوتی ہیں یہ ٹوٹل بہت تھوڑے سے پیسوں سے اس وقت بنی ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر 4 پیچ ورک تھے. ایک دوریا میں ہے, ایک مڈیر یہ پنڈی سلطان پور کے ساتھ ہے, ایک نونا والی میں ہے, اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سا تو والا کے ہے. جب ہماری حکومت ختم ہوئی ہے, اس کے لیے فنڈ موجود تھے 5 کروڑ روپیہ, اس کے اوپر کام شروع تھا,
اس کے بعد وہ فنڈ کدھر گئے, لوگ کدھر گئے, کسی کی ضرورت ہی میرے ہوتے ہوئے لوگ یہ پیچ ورک نہ ہوتے, میں شام سے پہلے ان سے پیچ ورک لگواتا اور لگواتا رہا ہوں. ابھی بھی وہ اسمبلی میں جو پیسے منظور ہوئے, میں آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہوں, دیکھ لیں میری سپیچز. اللہ کا شکر ہے. اور اگر لوگ اتنا عرصہ اس کو انجوائے کرتے رہے ہیں تو اگر وہ تھوڑی بہت ٹوٹ بھی گئی ہے تو وہ پیچ ورک تھے 4. اور پیچ ورک کیا ہے؟ پیچ ورک تو آپ دیکھیں, لوگ جو ہے روڈ ٹیکس نہیں دیتے. لوگوں کو جتنا نقصان ہوا ہے ان 2.5 سالوں میں, اور 2.5 سال ہونے کے باوجود ایک شروع کام جو رک گیا وہ نہیں کوئی ٹھیک کرا سکا. یہ ان سے سوال کریں. جی ٹھیک ہو گیا. پانی کے بہت سارے مسائل تھے, آپ نے اپنے دور حکومت میں پانی کے اوپر کیا کیا؟ پانی کے اوپر جب میں آیا ہوں اس سے پہلے کچھ گاؤں ایسے ہیں جیسے ہمارے ڈوک ہے, بدو ہے, نگا خرد ہے, اس طرح کے لوگ جو پبی کے ساتھ لگتے ہیں, ان میں واٹر سپلائی کا مسئلہ تھا. ان کو واٹر سپلائی ہم نے دی. اس کے اوپر کچھ جگہ ایسی تھی جن کے کنویں بنا کے نیچے ان کے پمپ وغیرہ لگا کے پھر اوپر ٹینکی لگا کے پھر سارا کچھ پیا, پھر اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کو دی جاتی ہے. اپنی کمیٹی بنائیں اور پھر اس کو چلائیں. اللہ کا شکر تھا, ایک ہتھو والا میں تھوڑا سا مسئلہ تھا. ہم نے پھر ہماری حکومت نے جہاں پہ بھی صاف پانی کی ضرورت تھی اس کے اوپر فنڈ, اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے ہم نے واٹر سپلائیاں منظور کی تھی. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی نا, ہم بڑے زور سے لیتے رہتے ہیں. جب نواز شریف کے خلاف یہ شروع ہوا نا 2017 میں, اس وقت ہمارے کام رک گئے تھے. لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے. لوگ سمجھتے تھے بیوروکریسی نے کام کرنا اس لیے چھوڑ دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ہمارے اوپر سوال و جواب بھی پڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے کام شروع رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی ایک آدھ جگہ پہ نا وہ واٹر سپلائی. آپ دیکھیں ڈنگے میں نے واٹر سپلائی کی بات کرتا ہوں آپ سے, ہم نے 4 ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں. کالج میں لگا ہوا ہے, ملا طاہر آباد میں لگا ہوا ہے, اور ڈنگا منڈی وال روڈ پہ لگا ہوا ہے, پھالیا روڈ پہ لگے ہوئے ہیں. وہ ہمارے جانے کے بعد وہ ٹیوب ویل جو بنا کے دیتے ہیں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر کمیٹی اس کو ٹیک اوور کرتی ہے. آج تک ٹیک اوور نہیں کی ہے, 2.5 سال ہو گئے ہیں. جو لوگ اس کے اوپر آپ دیکھیں سرکاری ٹیوب ویل لگا کے 600-700 فٹ بور کر کے اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, بور بیٹھ جائیں گے اور یہ لوگ اپنی اسی بات پہ کہ اس کا کریڈٹ ان کو جائے گا, انہوں نے بنایا. اس کا مطلب ہے کریڈٹ مجھے جاتا ہے تو جو مرضی کریں. میرے فنڈ تھے جن کی جو پیچ ورک پہ لگنے تھے وہ بھی واپس ہو گئے. آپ ڈنگا گجرات کو روڈ کو دیکھیں, کار پیڈنگ مٹواں والا تک بنی ہے, گجرات تک اس کے فنڈ پڑے ہوئے تھے. اے ڈی پی کی اسکیم تھی. ڈنگا میں رنگ روڈ اے ڈی پی کی اسکیم ہے. میں آپ کو اے ڈی پی دکھا سکتا ہوں کدھر کے پیسے. آج کوئی دکھائیں اے ڈی پی کی اسکیم میں ہیں کسی کے پاس؟ اب تو میں نے کچھ نہیں کہتا, لوگ انہیں کہیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی. جی مسلسل 6 بار جو ہے آپ صوبائی ممبر منتخب ہوئے اور اس کے بعد آپ سے شکست ہوئی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ بنی؟ حلقہ بندیاں اس کی وجہ ہے یا پھر کوئی اور اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہماری رہی ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کوئی اور کرنے لگ پڑتا ہے, اور جو اس کا کام ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ الیکشن شروع ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک سیٹ جو تھی وہ کم ہوئی تو میری کانسٹیچوینسی کہاں تھی؟ ڈنگا سے لے کر تار اڈا تک, اور اس کے بعد گجرات پنڈی چک پنڈی تک. اس کے بعد یہ ڈنگا منگوال روڈ پہ باگڑیاں والا بھی میرے ساتھ تھا. ابھی بھی جا کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ میاں طارق کیسا تھا, آپ کو لوگ بتائے دیں. میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلی تو وہاں سے میری لیڈ ہی اتنی تھی کہ یہ آ کے بیٹھ بھی جاتے جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. کسی پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں کہ اس الیکشن میں کیا مسلم لیگ نون والے ایجنٹ کو کسی نے بیٹھنے دیا؟ ہمارے ایجنٹوں کو اندر تک نہیں جانے دیا. اور آخر میں جب جو چٹیں دی گئی ہیں کاغذ کے اوپر لکھ کے, میرے پاس موجود ہے سارا ریکارڈ, میں ویسے مجھے ریکارڈ کے بغیر کبھی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں جو یہ ہمارا میری کانسٹیچوینسی توڑ کے خاص طور پہ وہ سارا ایریا جہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, آپ دیکھیں چک پنڈی یونین کونسل, ناگراں والا یونین کونسل, مچھیانہ یونین کونسل, چکوڑی پیلووال یونین کونسل, باگڑیاں والا یونین کونسل, اس کے بعد کچھ حصہ حاجی محمد یونین کونسل کا, جس حلقے میں 18 یونین کونسل ہوتی ہیں, آدھا حلقہ ہی آپ توڑ دیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو آپ اتنا عرصہ ایم پی اے رہے ہیں اور اب کیوں نہیں؟ یہ کھاریاں شہر
پہلے میرے کھاریاں شہر، پھر کھاریاں کینٹ آ گیا. آپ یقین جانیے کہ آج بھی آپ رزلٹ دیکھیں، کچھ باتیں میں نہیں کر سکتا، رزلٹ آپ نکال لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ الیکشن کے ساتھ کیا ہوا ہے. الیکشن چوری ہوا ہے، چوری ہوا ہے، چوری ہوا ہے. کس طرح چوری ہوا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہوا ہے کہ جب 31 پولنگ اسٹیشن رہ گئے تھے، وہ شام کو غائب تھے، اور 10 بجے تک آپ نے خود ٹی وی 11 بجے تک دیکھا کہ میں جیت رہا تھا. اس کے بعد وہ پولنگ اسٹیشن ہمیں رزلٹ نہیں دیا. جب صبح میں آر او کے دفتر گیا ہوں تو وہ جو تھیلا آتا تھا وہ کھلا ہوا آتا تھا، مجھے بیگ کھلے ہوئے تھے. میں جج صاحب سے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے؟ کہتے ہیں ٹھہرے ذرا میاں صاحب، میں ایک بیگ کھول کے انہوں نے جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے نا وہ نکالے، اور ریجیکٹڈ ووٹ سارے کے سارے شیر کے تھے، آگے بلے کی مہر لگی ہوئی تھی. میرے بھائی کیا کرنا تھا؟ یہ نیا پاکستان بنانے والے بتائیں نا اب پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ایک غریب آدمی کہاں کھڑا ہے؟ یہ کہتے تھے ایک پاکستانی کے اوپر قرضہ، آج پوچھے پاکستان کے اوپر کتنا قرضہ ہے، ایک پاکستانی کے اوپر کتنا قرضہ ہے، بتائیں نا، ان سے پوچھیں ذرا. یہ مدینہ کی ریاست بنانے والے جو بڑے دعوے کرتے ہیں اور یہ صرف تقریریں کریں گے، باتیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے. میں آپ کو بڑی آپ سے اور اس قوم کے حوالے سے کہتا ہوں، آپ لوگوں سے توقع ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے ایک خوبصورت لفظوں میں اچھے اور برے کی پہچان کرنی. بابر علی بھائی، جو براک نیوز آپ نے شروع کیا ہے، مجھے آپ سے بہت توقعات ہیں، کیونکہ ینگ ہو، آپ چل پڑے ہیں، آپ اس چینل کو چلائیں گے. آپ ان تڑفتے ہوئے مریضوں کی، ان لوگوں کی جن کو انصاف نہیں مل رہا، یہ ڈیولپمنٹ میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جو کچھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سہارا بنے گا، مجھے امید ہے. تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، میرا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ لوگوں کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دنیا کے نقشے پہ آیا ہے. اس کے لیے بڑے لوگ ہیں جو دن رات کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ ہاتھوں میں لے کے جائے، تاکہ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں کام کیے، آج مر جانے کے بعد کسی کا کیا ہوا کام ہی گواہ ہوتا ہے. وہ کام اگر کوئی اچھا کر گیا ہے تو لوگ اسے اچھے لفظوں میں جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اگر کوئی کچھ نہیں کر کے گیا تو اس کو بھی لوگ اسی طرح یاد کرتے ہیں.